बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं पनामा केस पर स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी जारी है। पनामा केस जिसकी समात 126 दिन तक जारी रही, 36 समातें हुई और 94 घंटे तक वकलाओं ने दलाइल दिए। 300 केसेस का रेफरेंस दिया गया और इसके अलावा 25,000 सफ़ात पर मुश्तमिल एविडेंस या मटीरियल जो है वो कोर्ट को दिया गया। जजेस ने 371 सवाल किए और वकलाओं ने कोशिश की कि उनके जवाब दें। कल अब फैसला आना है, सिर्फ 15 घंटे बाकी हैं। जो बेसिक प्रेयर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो ये है कि वजीर आजम को, इसाक डार साहब को और कैप्टन सफदर साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाए। और यही प्रेयर जो है शेख रशीद साहब की भी है। वो कहते हैं कि सादिक और अमीन नहीं रहे और इसीलिए उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। अब ये प्रेयर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, शेख रशीद साहब की, जमात इस्लामी की, जिसपे कल अदालत ने अपना फैसला देना है। इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक साहब। ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ख्वाजा साद रफीक साहब? क्या कोई परेशानी है पीएमएलएन के कैंप में या शरीफ फैमिली में या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि मुकदमात दायर किए जाते हैं, मुकदमात के फैसले भी आते हैं और उन जो फैसले आते हैं फिर उनको आदमी फेस भी करता है। ये तो अल्लाह करीम को मालूम है या जज साहब को मालूम है कि क्या होगा। हम तो ये जानते हैं कि ये कोई केस ही नहीं है, एक पॉलिटिकल केस है और मुकदमा जो है वो बनाने की कोशिश की हमारे मुखालफिन ने। जो मुकदमा वो अवाम की अदालत में हार चुके हैं, कोई सबूत प्रोवाइड नहीं किया मनी लॉन्ड्रिंग का। यही प्रे है ना कि हमें मनी लॉन्ड्रिंग से जो और नाजायज धन जो बाहर बेचा उससे जो दौलत है वापस लाओ। तो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं दिया, एक चीज पेश नहीं की। फिर ये है जी कि इन्होंने झूठ बोला है, वो झूठ बोलने का कोई सबूत ही फराहम नहीं किया है। तो इल्जामात के ऊपर तो फैसले नहीं किए जाते। तो ये इल्जामात हैं, कोई सबूत तो किसी चीज का दिया नहीं गया। कल ये जो बैनर्स लगे हुए थे और आपके हल्के में भी लगे हुए थे कि कायद तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा, अगर कोई परेशानी वाली बात नहीं है तो इस किस्म के बैनर्स का मकसद क्या और कौन है इसके पीछे साद रफीक साहब? भैया बात यह है कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और हमारे कारकुनान के भी कुछ जज्बात हैं, कुछ उनकी भी फीलिंग्स हैं। जब सुबह दोपहर शाम हमारे सियासी मुखालफिन या हाउसेज में बैठे हुए चंद मखसूस एंकर गालियां देंगे, झूठ बोलेंगे, इल्जाम तराशी करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट की अदालत है जो आईनी अदालत है और बाकी अदालतें लोगों ने अपने अपने घरों की लगाई होंगी। तो लोग क्या तवक्को करते हैं कि पीएमएलएन का कारकुन अपने लीडर की तस्वीर भी नहीं लहराएगा या अपना जो एक प्लज है अपने कायद के साथ उसका इजहार भी नहीं करेगा। और ये नारा नया नहीं है, ये तो 20 साल पुराना नारा जो नवाज शरीफ साहब के लिए लगता है, कोई पहली बार थोड़े लगा है। सर लेकिन फैसले से 2 दिन पहले इस तरह के बैनर्स लगना तो आपकी क़यादत की तरफ से क्या, वर्कर्स का तो चलें ठीक है समझ आता है, आप कहते हैं कि उनके जज्बात भी हैं, क़यादत की तरफ से क्या उनको अहकाम दिए गए हैं कि पुरअमन रहना है, पुरसुकून रहना है, अगर हमारे खिलाफ या शरीफ फैमिली के खिलाफ फैसला आता है या नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाता है? देखिए जी, मैं इस पे बिल्कुल एक कैटेगोरिक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हमारा कोई कारकुन नहीं जाएगा सिवाय चंद लोग जो रूटीन में पूरी प्रोसीडिंग्स में जाते रहे, हमारे सीनियर लोग। पहली बात। दूसरी बात यह है कि सख्ती से कन्वे किया गया है अपनी पार्टी को और पार्टी के चैप्टर्स को कि कोई शख्स कहीं भी न किसी से उलझेगा और कोई भी फैसला हो किसी अदारे के बारे में कोई बात नहीं करेगा। अलबत्ता अगर कोई अपने कायद के जिंदाबाद का नारा लगाना चाहे तो उस पर कानून और आइन के मुताबिक पाबंदी नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल रहेंगे मुस्लिम लीग नून के कारकुन और हम जानते हैं कि पीसफुल कैसे रहना है। हम जिम्मेदार लोग हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और फिर हम हुकूमत में भी हैं। सो हमारी जिम्मेदारी डबल है और हमें अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह अंदाजा है। साद रफीक साहब, अभी मेरे शो पे कुछ देर पहले शेख रशीद साहब थे, वो कह रहे थे कि लोग पहुंच चुके हैं पिंडी और लोग जो हैं वो पहुंचा दिए गए हैं ताकि, और उनका इशारा इसी तरफ था ताकि अगर फैसला आपके खिलाफ आता है तो इसके बाद कोई रिएक्शन नजर आएगा कारकुनान की जानिब से। बात दुरुस्त है या गलत है? वो तो बेवकूफ आदमी है, झूठा आदमी है। अल्लाह माफ करे, लोगों की जरूरत हो तो पिंडी लोग लाने पड़ेंगे। पिंडी में हमारे लोग नहीं है, पर हम कितने बेवकूफ हैं, इतने बेवकूफ हैं हम, इतने बेवकूफ नहीं है। और एक और बात है, अदालती फैसले बाज़ औक़ात आप उनसे इत्तफाक करते हैं, वो बाज़ औक़ात इत्तफाक नहीं भी करते, लेकिन अदालती फैसलों पर अमल करना पड़ता है। इसी में बेहतरी है मुल्क की भी और रियासत की भी।
سو ہم اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں. اچھا، اب دو فیصلے ہو سکتے ہیں نا، یا تو وزیر اعظم صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، یا کوئی بیچ کا فیصلہ ہوگا. لیکن اگر ورسٹ کیس سیناریو آپ کی جماعت کے لیے وزیر اعظم صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے تو کیا آلریڈی پی ایم ایل این اس پر بات کر چکی ہے؟ کیا آپ کی میٹنگز ہو چکی ہیں کہ کون اگلا وزیر اعظم ہوگا؟ کیونکہ آج بھی یہ خبر رپورٹ کی گئی تھی اخبارات میں کہ دو قسم کے ویوز ہیں آپ کی پارٹی میں. ایک کہتے ہیں کہ ٹرم پورا کریں گے نئے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، ایک کہتے ہیں کہ شاید ارلی الیکشنز کی طرف چلی جائے جماعت آپ کی. پہلی بات یہ ہے جناب کہ عدالت عظمیٰ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی نا انشاءاللہ. بالکل، کیونکہ ان کی بھی حدود اور قیود ہے نا، ہر شخص کی کچھ حدود و قیود ہے. آئین سے ماورا اور قانون سے ماورا فیصلہ تو آنریبل کورٹ نہیں کرے گی. اس لیے ڈسکوالیفیکیشن کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. چیز کوئی دی نہیں ہے. مخالفوں نے جن نے پٹیشن کی ہے تو بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی ٹرائل کی ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی. لٹ پڑی ہوئی ہے کیا؟ قانون نہیں ہے پاکستان میں، جنگل کا قانون ہے پاکستان میں. ایک بات. دوسری گزارش یہ ہے کہ جو یہ امید لگائے بیٹھے ہیں، جو دھرنوں کے ذریعے حکومت گرانا چاہتے تھے، کسی طرح دھرنوں کے ذریعے گر جائے، کوئی اور آ جائے، کوئی ریفری آ جائے، ریفری نہیں آتا، کسی طرح ارلی الیکشن ہو جائے، وہ بہت غور سے سن لیں. انشاءاللہ تعالی انتخابات 2018 میں اپنے وقت پر ہو. ہم کوئی پینک نہیں ہے، کسی بھی سچویشن کے اندر پینک نہیں. صحیح، چاہے کسی قسم کا بھی فیصلہ ہو، انتخابات اپنے وقت پہ ہوں گے. لیکن آپ نے جو یہ کہا نا کہ قانون کے مطابق ڈسکوالیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی، تو سر یہ 94 گھنٹے تک دلائل سنے ہیں، اسی پریئر پہ سنے ہیں جو کہ ڈسکوالیفیکیشن مانگتی ہے وزیر اعظم صاحب کی، تو ججز کیوں 94 گھنٹے تک جو ہے اپنا وقت برباد کریں گے جب قانون کے مطابق ڈسکوالیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی؟ دیکھیے، یہ تو آنریبل کورٹ کو پتا ہوگا. بہت سارے ریمارکس ایسے تھے آنریبل کورٹ کے جس کے اوپر ہمارے ریزرویشنز بھی تھے، مگر ہم نے اس کو سنا، برداشت کیا. عمران خان کے خلاف پٹیشن کئی ماہ سے سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے، اس کی تو ابھی تک پیشی بھی نہیں لگی. ہمارا فیصلہ آ رہا ہے، ماشاءاللہ خیر ہے، کوئی بات نہیں. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. ان کو آدمی جو ہے وہ ٹھنڈے دل سے اور حوصلے اور صبر کے ساتھ. وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ریمارکس آپ کے خلاف بھی گئے، ان کے خلاف بھی گئے. میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کہتے ہیں ڈسکوالیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی تو یہ کیس چلنا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ تو جیسے پہلے رجسٹرار نے پٹیشن ریجیکٹ کی تھی وہی ہو جاتا. یہ سوال مجھ سے تو بنتا نہیں ہے میرے پیارے بھائی. صحیح ہے، تو فیصلہ جو بھی ہوگا قبول کریں گے. کسی قسم کا جو ہے آپ لوگ یہ نہیں چاہیں گے کہ ماحول خراب ہو، لا اینڈ آرڈر خراب ہو. اس کو کلیئرلی بتا دوں. ٹھیک ہے. پی ایم ایل این ایک ذمہ دار جماعت ہے. الحمدللہ ہماری جانب سے کسی قسم کا ماحول خراب کرنے کی کوئی ایفرٹ نہیں ہوگی. اگر کوئی ایسا کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہوئے گا ہی نہیں انشاءاللہ. باقی رہے گی بات فیصلہ، اس کو ہم قبول کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، کل فیصلہ سنیں گے. البتہ فیصلہ جو بھی ہوگا وہ ہم اس کو درست سمجھیں یا درست نہ سمجھیں، یہ تو ہمارا حق ہے. لیکن جو فیصلہ عدالت عظمیٰ کا ہوگا اس پہ عمل ہونا چاہیے اور عمل ہوگا انشاءاللہ. اچھا، اگر ڈسکوالیفائی نہیں کیا جاتا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں قانونی طور پہ ہو بھی نہیں سکتا، لیکن فیصلہ منی ٹریل کے خلاف آتا ہے کہ آپ لوگ ثابت کرنے میں ناکام رہے اور حسین نواز، حسن نواز، مریم نواز کے خلاف ٹرائل ہونا چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تو اس کو آپ کامیابی سمجھیں گے یا ناکامی سمجھیں گے اپنی؟ دیکھیے جی، یہ اگر تو عدالت عظمیٰ کوئی کمیشن بنانے کی طرف جاتی ہے، اب یہ تو آنریبل کورٹس ججز کو پتا ہوگا نا انہوں نے کیا ڈیسیژن کرنا ہے. بالفرض مفروضے کی بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جی یہاں انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، کیونکہ ظاہر ہے سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ تو نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اس کو جو بھی کمیشن بنے گا اس کے ساتھ تعاون کریں گے اور جو مانگا جائے گا وہ انہیں مہیا کریں گے. ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے. اور اس کے لیے اگر کوئی ایسی آبزرویشن ہوئی، کیونکہ یہ بھی افواہیں کہ شاید اس طرح کی آبزرویشن بھی ہو سکتی ہے یا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ ڈسکوالیفائی نہ ہو، اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں جب تک یہ کمیشن اپنا کام نہیں کر لیتا، تو پھر اس کو ویلکم کریں گے ڈیسیژن کو اور عمل کریں گے اس پہ بھی؟ دیکھیے جی، یہ اسپیکولیشنز ہیں. ہمیں میرا خیال ہے کہ آسرائیوں پہ جانا نہیں چاہیے. ملک ایک بہت بڑا ملک ہے، یہ کوئی پیناما اسٹیٹ نہیں ہے. اور یہ پاکستان 20 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اس ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. اس کے منتخب وزیر اعظم کو ہم نہیں سمجھتے کہ اگر ان کے خلاف کوئی بات ہی نہیں ہے، پیناما پیپرز میں ان کا اپنا نام بھی نہیں ہے، تو ان کو اس طرح کی کوئی ایڈوائس کی جائے گی. ہم نہیں سمجھتے کہ ایسا ہو سکے گا. صحیح، بہت بہت شکریہ خواجہ سعد رفیق صاحب وقت دینے کے لیے. سعد رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. میرے ساتھ پینل بھی موجود ہے. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب ہیں، پی ایم ایل این کے ایم این اے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. علی محمد خان صاحب ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان تحریک انصاف. تو جو آپ کی بیسک پریئر ہے، آپ خود وکیل ہیں ڈسکوالیفیکیشن کی. خواجہ صاحب نے بھی کہا، شو سے پہلے مجھے محسن صاحب بھی بتا رہے تھے، وہ تو ٹیکنیکلی لیگلی چانس ہی نہیں ہے اس کا بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. وہ تو عدالت کا فیصلہ ہے کہ وہ کیا کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ عدالت عظمیٰ کے پاس اختیار ہے. وہ اگر سمجھتے ہیں تو ڈسکوالیفائی کر بھی سکتے ہیں. جس طریقے سے یہ کیس لڑا گیا ہے اور جس طریقے سے ان کے وکلاء نے اس کو پیش کیا ہے، کچھ ثبوت یہ دے نہیں سکے. ثبوت بار بار اس کی ذکر ہوتی تھی کہ باری ثبوت کس پہ ہے. کوئی کہتا تھا اس پہ ہے، کوئی کہتا تھا اس پہ ہے.
بات کبھی اسی کی ہے جس کے سامنے پیش ہو رہی تھی ساری کہانی، وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. اور آپ نے تو کافی اس کو کور کیا، آپ خود تشریف لاتے تھے شہزاد صاحب. سپریم کورٹ نے بارہا یہ کہا کہ بار ثبوت جو ہے، جب میاں صاحب کے وکلاء نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یہ گھر اور پراپرٹیز جو ہیں یہ ہماری ہیں تو بار ثبوت ان پہ تھا. انہوں نے جو پیش کیا ہے وہ آپ نے دیکھا، قطری خط پیش کیے، وہ جو منی ٹریل تھا، منی ٹریل میں پرچیاں پیش کیں. تو یہ تو ان کا سارا کیس ہے. پھر ان کے فیملی ممبرز کی وہ کہانیاں، وہ باتیں کہ جانے کہاں سے نکال کے لے آتے ہیں پراپرٹیز. اب تو ان کو پتہ لگ گیا ہے، خواجہ صاحب جو ہے ون سائیڈڈ شوز کرتے ہیں، مزہ کرتا کہ سامنے بات کرتے بیٹھتے، تو ان کو پتہ لگ گیا ہوگا کیونکہ ان کی لیڈر نے کہا تھا کہ پتنی کہاں سے نکال کے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بینرز لگے ہیں، کیا یہ دل سے یہ سمجھتے ہیں ان کو ہم سے زیادہ یہ خطرہ ہے کہ میاں صاحب کے خلاف یہ آ رہے ہیں فیصلے؟ اور اگر ان کو یہ خطرہ نہیں ہے تو کیا یہ بینر قزاقستان میں لگے ہیں یا ترکمانستان میں لگے ہیں؟ یہ لاہور میں لگے ہیں، پنجاب میں لگے ہیں، جہاں ان کا تخت لاہور ہے. اور دیکھیں حاضر ہوگا لہو ہمارا. او بھائی کس لیے لہو حاضر ہے؟ لہو حاضر ہونا ہے تو جا کے ادھر لہو حاضر کریں، بارڈر پہ یا کشمیر میں. یہ کس لیے ہے بھائی؟ یہ کیس عدالت میں ہے، لہو کی ججز نے فیصلہ دینا ہے. کس یہاں خلاف پہ آپ نے خون خرابے کی بات کہاں سے آ گئی، لہو کی بات کہاں سے آ گئی محسن صاحب؟ دیکھیے یہ ایک سلوگن ہے اور اس طرح کے کئی اور بھی سلوگن ہے. اس سلوگن کو آپ نے زیادہ اٹھا لیا ہے، اس کے علاوہ اور بھی کافی لگایا نا، اس لیے جو 2 دن پہلے فیصلے سے اگر ورکرز یہ لگائیں تو یہ کہاں سے سوچ آ گئی ہے؟ دیکھیے یہ سوچ، ہم حکومت سے پہلے ہم ایک سیاسی جماعت بھی ہیں اور ہمارے لوگوں کی، ہمارے ورکرز کی پرائم منسٹر میاں نواز شریف ہیں، ان کے ساتھ ایک ان کا کنیکشن ہے اور اس کنیکشن کے بیچ میں وہ اپنے جذباتی طور پہ اپنے لیڈر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. آپ کے خلاف دھرنا دے تو مجھے جذبات سمجھ آتے ہیں، کورٹ میں کیس ہو تو جذبات کا کیا لینا دینا؟ دیکھیں کورٹ میں کیس ہے اور ہم اپنے پرائم منسٹر جو ہیں، ہمارے وزیر اعظم ہیں، جماعت کے ہمارے رہنما ہیں، ہمارے قیادت ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جو بھی فیصلہ، ہم فیصلے کو تو نہیں ہم ڈس اون کر رہے نا، ہم فیصلے کے تو خلاف کوئی بات ہی نہیں کر رہے. ہم تو بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں. فیصلہ جو بھی آئے گا وہ ہم مانیں گے، لیکن اپنی قیادت کے ساتھ کھڑا ہونا جو ہے، دیکھیں اگر ایک طرف مار دو، جلا دو، وہ یہ کہیں تو وہ جائز ہے ان کا. تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں اگر وہ یہ کہیں تو آپ کا ریاکشن جائز ہے، لیکن اگر ججز، اعلیٰ عدلیہ کے ججز فیصلہ دینے جا رہے ہیں اور پھر لہو کے خون خرابے کی بات ہو تو وہ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ جب اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے پاس یہ پٹیشن چلی گئی تھی تو اس کے بعد لاک ڈاؤن کرنے کا کیا تک بنتا تھا؟ اس وقت بھی تو یہی اعلیٰ عدلیہ تھی نا. اس وقت تو ڈبل سٹینڈرڈز پھر آ جاتے ہیں کہ اس وقت جب ان کا اپنا تھا تو پھر وہاں سے خیبر پختونخوا سے جو لشکر کشی اسلام آباد کے اوپر کی گئی اور وزیر اعلیٰ صاحب نے لشکر کے ساتھ اسلام آباد پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی، تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو سپریم کورٹ نظر نہیں آ رہی تھی. تو کیا ضرورت ہے اس وقت یہ کام کرنے کی؟ تو یہ میرے خیال سے کچھ مکافات عمل بھی ہے جو ان کے سامنے آ رہی ہیں چیزیں اس طرح کی. لیکن یہاں پہ میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ جو یہاں پہ قانونی بحث ہو رہی ہے، جو قانونی پٹیشن تو فائل کر دی تھی آپ لوگوں نے، پٹیشن فائل کر دی تھی. جی آپ کو 20 تاریخ کو پہلی سماعت ہو گئی تھی، آپ لوگوں نے جو ہے پہلی تاریخ کو اپنا دھرنا فالو اپ کیا تھا. سپریم کورٹ آ رہے تھے. جی سپریم کورٹ نہیں آ رہے تھے. 20 تاریخ کو ہوگی تھی پٹیشن. وہ سپریم کورٹ آ رہے تھے. کون لوگ؟ پرویز خٹک صاحب. سر آپ کی پروسیڈنگ تو سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھی نا، اس کے باوجود آپ سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے اور جلانے اور مارنے کی مجھے اگر ذرا موقع دیں، ہمارے ساتھ علی ظفر صاحب بھی موجود ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں. بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب جوائن کرنے کے لیے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ قانونی طور پہ کیا کیا پاسبل آؤٹ کم ہو سکتے ہیں کل کے فیصلے کے حوالے سے؟ ابھی خواجہ سعد رفیق صاحب فرما رہے تھے کہ ڈسکوالیفائی کرنا تو لیگلی ایک آپشن ہی نہیں ہے، قانونی طور پہ آپشن ہی نہیں ہے عدلیہ کے پاس. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو جو خواجہ صاحب نے بات کی وہ میرا خیال ہے بڑی خوش آئین ہے کہ ہم بے شک ججمنٹ کو، جو بھی کل فیصلہ ہوتا ہے اس کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن اس پہ عمل ضرور کریں گے اور پرامن طریقے سے عمل کریں گے جو بھی فیصلہ ہوا. تو یہی ایک میچور لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے اور میرا خیال ہے یہ دونوں سائڈز، بلکہ ہر جتنی پارٹیز انوالوڈ ہیں اس میں، ان کو یہی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. یہ بڑا مجھے اس سے خوشی ہوئی. اب جہاں تک ہے کہ کیا فیصلہ آ سکتا ہے، یہ تو میری بھی گیس ہے، آپ کی بھی گیس ہو سکتی ہے، کسی کو پتہ تو ہے نہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو ضرور بتاؤں جو ہوگی اس ججمنٹ میں، وہ یہ ہوگی کہ کہا ضرور جائے گا کہ کرپشن کی کیا کیا خرابیاں ہیں، کیا کیا نقصانات ہیں، اور ایک روڈ میپ بھی دیا جائے گا کہ کرپشن کو آگے جا کے کس طرح ختم کرنا ہے. ہو سکتا ہے
نیب اور FIA کو بھی اس کی تشکیل اور اس کی جو پروسیجرز ہیں ان کے بارے میں بھی بات کی جائے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ پھر اس وقت مشکل ہے بتانا, کل ہمیں پتہ چل جائے گا. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمیشن بنے, یہ بھی کہا جا سکتا ہے. ایک اور یہ قانونی طور پہ عدالت کر سکتی ہے, یہ بھی کہا جا سکتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں قانونی طور پہ تو ڈسکوالیفائی ہو ہی نہیں سکتے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپشن ہے عدلیہ کے پاس یہ موجود. جی وہ بالکل ہے, بیکاز یہ بحث ہوتی رہی ہے اور انہوں نے ججمنٹ دینی ہے کہ ہم ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں کہ نہیں. یہ تو ایک لیگل ایشو ہے جو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں سپریم کورٹ کہ ہم نے بہت بار پوچھا کہ ہمیں حقائق بتائے جائیں لیکن ہمیں نہیں بتائے گئے, اور یہ نہ بتانا یہ بھی ایک جرم ہے کیونکہ یہ جرم ہے کنسیلمنٹ کا. تو یہ بھی ایک ڈیکلریشن آ سکتی ہے. اور یہ چوتھی ایک آپشن یہ بھی کورٹ کے سامنے ہے کہ کل وہ کہیں کہ ہم نے بہت کوشش کی, بہت سنا, لیکن یہ پٹیشن میں کوئی جان نہیں نظر آئی ہمیں, اس لیے ہم ٹرائل کورٹ نہیں, ہم اس کو ادھر ہی ختم کر دیتے ہیں. تو یہ چاروں پاسبلٹیز ہیں. ابھی پتہ چل جائے گا ہمیں کچھ دیر میں کہ کیا رزلٹ آتا ہے, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ کم از کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ ایک روڈ میپ ہوگا, اور میرا یہ اندازہ ہے کہ کم از کم کمیشن ضرور بنائی جائے گی. صحیح ہے, ٹرائل ختم بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کیس یہاں پہ ختم بھی ہو سکتا ہے, کمیشن بھی بنایا جا سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ایک اور آپشن بھی ہے ان کے پاس. جی ایک اور بھی ہے, علی ظفر صاحب شاید اس چیز کو ان کے علم میں ہوگا کہ جب میاں صاحب نے اسپیچ فرمائی تھی ادھر قومی اسمبلی میں, تو میاں صاحب نے جو منی ٹریل کی بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا استثناء وغیرہ, وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. لیکن جب قطری خط آیا, قطری خط جب آیا, آپ تھے اس دن سپریم کورٹ میں؟ جی جی, قطری خط جب آیا تو اس دن اگر آپ یاد دونوں وقت تھا, پارٹ 1 پارٹ 2 دونوں وقت میں موجود تھا. جہاں تک مجھے یاد ہے شاید اعجاز الاحسن صاحب کے ریمارکس تھے, اتنا مجھے وہ یاد ہے کہ یا انہی کے تھے شاید, جب انہوں نے کہا تھا کہ کیا آنریبل PM صاحب جو ہیں ان کا بیان یہاں بدلا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے اپنا قومی اسمبلی میں, انہوں نے کہا ہے کہ منی ٹریل میں تضاد ہے. دیکھیں اب اس میں ایک بات ہے, دیکھیں سپریم کورٹ میں جب آپ اس پہ تو بڑی تقریباً 2-1 دن ان کے جو وکیل تھے انہوں نے اس پہ دلائل دیے تھے, کہتے تھے استثناء وغیرہ نہیں مانگ رہے لیکن دلائل وہی دیتے تھے. وہ کہتے نا کہ وہ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. اب اس میں ایشو کیا تھا؟ ایشو یہ ہے قومی اسمبلی میں جب آپ, میں برسر صاحب بھی تشریف فرمائیں, جب آپ گفتگو کرتے ہیں, جب آپ سٹیٹمنٹ آف اوپینین دیتے ہیں, آپ اپنا اوپینین دیتے ہیں, میں کسی چیز کے بارے میں اپنی رائے دیتا ہوں, دنیا کی کسی عدالت میں مجھے اس پہ پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن جب میں سٹیٹمنٹ آف فیکٹس دیتا ہوں, جس طرح رانجھا صاحب بیٹھے ہیں, یہ خود بھی جو ہیں پارلیمانی سیکرٹری ہیں, یہ جس آپ اس وقت غلط بیان نہیں کر سکتے. ہاں, یہ جب اپنا سٹیٹمنٹ آف فیکٹس دیتے ہیں اس میں نہیں کر سکتے. تو اس پہ بھی سپریم کورٹ اس پہ, میں آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو سجیسٹ اینی تھنگ, ان کی مرضی ہے, ان کا اختیار, ان کے ثواب دیدہ ہے, لیکن اف دے وانٹ تو پرجری بہت بڑا کرائم ہے. ٹھیک ہے, ایک میں آپ کو موقع دیتا ہوں, ہمارے نمائندے ذوالقرنین اس وقت موجود ہے عدلیہ کے باہر. سپریم کورٹ میں ذوالقرنین بتائیے گا کل کیا انتظامات ہیں, کون کون آ رہا ہے اس ہیئرنگ کے لیے؟ پاناما لیک سے متعلق فیصلہ, وزیر اعظم نااہل ہوں گے یا اپنا آفس کنٹینیو کریں گے, کیپٹن صفدر بطور MNA برقرار رہیں گے یا نااہل ہو کر گھر جائیں گے. اسی طرح وزیر خزانہ اسحاق ڈار, ان کی بھی نااہلی کی صدا سپریم کورٹ سے کی گئی ہے. ان سب کی قسمت کا فیصلہ کل دن 2 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان کا لارجر بینچ جو فیصلہ اپنا لکھ چکا ہے وہ کل اس کو اناؤنس کرے گا. اس فیصلے کے اعلان کا جو ہی ہوا تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں سخت ترین سیکیورٹی ارینجمنٹس جو ہیں وہ کر لیے گئے ہیں. تقریباً 600 سے زائد بتایا جا رہا ہے کہ پولیس اہلکار ہوں گے جو سپریم کورٹ کے اندر اور باہر ڈیوٹی کریں گے, جبکہ رینجرز کی بھی ایکسٹرا بھاری نفری کو یہاں پر بلا لیا گیا ہے جو بھی سپریم کورٹ کے اندر اور باہر تعینات ہوگی. اس کے علاوہ جو اسپیشل برانچ ہے اس کے بھی بڑی تعداد میں اہلکار کمرہ عدالت کے اندر اور باہر موجود ہوں گے. جو بڑے سیاسی رہنما یہاں پر آئیں گے جن میں عمران خان ہیں, سراج الحق ہیں, شیخ رشید ہیں, ان کو جو ہے سرکل سیکیورٹی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. 6 سے 8 جو ہے پولیس اہلکار ہوں گے سادہ کپڑوں میں, جو ان تمام بڑے سیاسی رہنماؤں کے گرد دائرہ بنا کر ان کو سیکیورٹی دیں گے تاکہ کسی بھی قسم کے ممکنہ رد عمل سے بچا جا سکے. کل جو کیونکہ یہ بڑا فیصلہ آ رہا ہے اس لیے جو بڑے سیاسی رہنما ہیں وہ رخ کریں گے کل سپریم کورٹ آف پاکستان کا. 1 بجے ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ یہاں پر سپریم کورٹ پہنچے. 1:30 بجے جو کمرہ عدالت ہے, کمرہ عدالت نمبر 1 جو سب سے بڑی عدالت ہے یہاں سپریم کورٹ کی, اس میں تقریباً 150 کے قریب لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اور تقریباً 100 کے قریب افراد ہے جو وہاں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. ان کو 1 بجے آنے کی دعوت دی گئی ہے اور 1:30 بجے جو کمرہ عدالت ہے وہ کھولا جائے گا.
यहाँ पर लोगों की समाज जो उसके लिए फिर आकर लोग बैठेंगे। इमरान खान, जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी, इसके अलावा मुनज़्ज़ा हसन हैं, शीरी मज़ारी हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी हैं और दीगर जो क़यादत है तहरीक इंसाफ की वो आएगी। 15 लोगों के लिए इजाज़तनामे जो पासेज हैं वो जारी किए गए हैं। इसके अलावा 15 ही पास शेख रशीद और उनके साथ जारी किए गए हैं। सिराजुल हक और उनके साथ जो दीगर क़यादत आएगी 15 पास उनके लिए भी जारी किए गए हैं, जबकि मीडिया के नुमाइंदों के लिए भी खसूसी पासेज जारी किए गए हैं। और जो भी शख्स होगा जो खसूसी पास जिसके पास होगा वही सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में दाखिल हो सकेगा। अपार्टमेंट आपके थे यानी कि शरीफ फैमिली के थे, तो क्या वजह है कि इसके बावजूद आप लोग मनी ट्रेल देने में नाकाम रहे? पहले कहा पैसा दुबई से जिद्दा, जिद्दा से लंदन गया, बाद में फिर कतरी लेटर के जरिए कहा गया पैसा दुबई से कतर गया, कतर से लंदन गया। देखिए, माजी में भी वज़ीर आज़म साहब का और उनके ख़ानदान का एहतसाब होता है, बल्कि तीसरी दफ़ा ये हो रहा है। और हमने अपने जो स्टेटमेंट हमने कंसाइज स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में दी थी उसमें हमने ये मेंशन भी किया हुआ था कि हमारा काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था और उन्होंने हमारे सारे इत्तफाक फाउंड्रीज के जो ऑफिसेज थे उन पर कब्जा कर लिया था, वहाँ से बहुत ज़्यादा जो रिकॉर्ड था वो गायब हो गया था। फिर ये चीज़ हुदैबिया पेपर मिल का जो पहला फैसला है कि वहाँ पे रिकॉर्ड जो मिसिंग था नैब के पास, ये चीज़ वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हुई थी कि काफ़ी रिकॉर्ड जो इत्तफाक फाउंड्रीज का था जिसमें हमारी डॉक्यूमेंटेशन ऐसी थी। मोहसिन साहब, जो 12 मिलियन दिरहम थे आपके वो यानी कि $3.2 मिलियन, वो बाद में 25 मिलियन डॉलर बने। मैं बताता हूँ, एक जरा मेरी मुख्तसर सुन लीजिए। जिससे हुदैबिया के आपने पैसे अदा किए, जिससे आपने हसन नवाज शरीफ के पैसे अदा किए, तो वो पैसे तो इंटरनेशनल बैंकिंग के थ्रू हुए होंगे ना, कतर से पैसा लंदन गया, वो यहाँ के फौजी आमिर तो नहीं लेके चले गए होंगे। अब आपने एक और बड़ी मजे की बात कर दी कि ये जो सारी ट्रांजैक्शन जिस तरह आप बता रहे हैं, 6 साल के बाद इंटरनेशनली तौर पे जितने भी बैंक्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं, 6 साल बाद वो अपना बैंक का जो रिकॉर्ड होता है वो डिस्ट्रॉय करते हैं। अपना अकाउंट का रिकॉर्ड नहीं देंगे, नहीं डिस्ट्रॉय कर देते हैं 6 साल के बाद उनके पास, वो डोंट कीप दैट रिकॉर्ड के पुराना। और ये तो 70s की जो पुरानी वाली, ये तो 2000 की बात है ना, वो तो 2000 से लेके 2006 तक की बात है। वो तो वो वाली जो चीजें हैं कि हदैबिया और वो जो दूसरी जद्दा वाली जो स्टील मिल है, वो इश्यूज डिफरेंट है। मैं बात कर रहा हूं जहां से काम शुरू हो रहा है, अगर वहां का रिकॉर्ड आप मांगेंगे। और एक और बात, सबसे बड़ी बात वो ये बात है कि इनका जो पूरा केस है, मैं क्यों समझता हूँ मैं अपना एनालिसिस दे रहा हूँ, मेरा भी लॉ का बैकग्राउंड है, क्यों इनका सारा का सारा केस रेमंड बेकर की किताब के ऊपर था। इन्होंने वहां से 4 चीजें निकाली थी। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इन्होंने $160 मिलियन मोटरवे में से इन्होंने किकबैक लिया है। एक इन्होंने कहा कि 140 मिलियन इन्होंने अनसिक्योर्ड लोन्स राइट ऑफ कराए और 2 और चार्जेस थे। वहां से इन्होंने केस बिल्डअप किया। देखिए, मैं आपकी बात से इसलिए इत्तेफाक नहीं करता, अगर इनका जो केस था जो उसकी बुनियाद थी कि आप लोगों के जो अपने बयानात हैं उनमें तजाद है। मैं बताता हूं क्यों। इफ यू हियर मी आउट मोहसिन साहब, यहां पे तो आप लोग ने कतरी लेटर बहुत ज्यादती कर रहे हैं। मैं बताऊं क्या ज्यादती कर रहे हैं। अगर यार जो चीज इनके सीनियर तरीन वकला और बैरिस्टर साहब खुद तशरीफ लाते थे, वहां पे इतने दिनों की पेशे में नहीं दे सके, अब 15 मिनट में आप इनसे किस? नहीं देखिए, मैं नहीं, ये आपको पता है कोर्ट ने खुद कहा, ये अजमत सईद साहब ने कहा, और कि ये जो सबूत आपने जमा कराए इस पे तो पकौड़े आपसे भी तो कहा कि अपार्टमेंट आपके हैं, तो बताएं तो सही पैसा कहां से आया। अब हमने जो ट्रेल हमारे पास था, जो रिकॉर्ड हमारे पास था, अब तो जो लोग वफात भी पा गए हमने तो उनका भी हिसाब दे दिया। मुझे और अगर हम इस पे टेक्निकलिटी में जाते हैं, देखें आप इस पे खड़े हुए हैं कतरी लेटर पे ना, हमने मॉरली तौर पे अगर हमने टेक्निकलिटीज के पीछे छुपना होता तो पहले दिन प्राइम मिनिस्टर साहब कहते कि आप इस चीज पे खड़े हुए हैं कि पैसा जो है वो कतर गया, कतर से जो है फिर बाद में उससे कुछ पैसा कहीं पैदा हुआ, जो पैसे बच गए उससे लंदन अपार्टमेंट्स खरीदे गए ना। मैं 4 अप्रैल का यानी कि पनामा के आने के एक दिन बाद हुसैन नवाज साहब क्या कहते हैं, जरा सुनिए। जी, ये बात जो है मैं बार बार बता चुका हूं, आपको भी बताई देता हूं कि 2006 में 2005 में बल्कि मैंने एक फैक्ट्री जो है उसको बेचा था सऊदी अरेबिया में, और जो आमदनी हुई थी उससे, ये प्रॉपर्टी जो है ये उससे खरीदी गई, और 2007 में जो है इन प्रॉपर्टीज के ऊपर कर्जा उठाया गया, और वो कर्जा जो है हमने वापस अपने बिजनेस में आया। ये जो है अपना इसकी जो है सारी सोर्स है इसकी। अब बुनियादी तौर पे जो है ना, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, और अगर जो है बवेला जो है ना इस पे करना चाहे तो कर लें, मेरे पास और कहने को क्या है। अब ये पनामा के बाद उनका कहना था कि जिद्दा स्टील बेच के पैसा लंदन लेके गए, वहां से अपार्टमेंट खरीदे। देखिए, हम फिर वो कतर की सेटलमेंट कहां से हुई? नहीं, हम तो यही बात कर रहे हैं कि कतर की सेटलमेंट प्लस जद्दा की सेटलमेंट,
یہ دونوں وہ سیٹلمنٹس تھی. یہ پرائم منسٹر کی اگر آپ سپیچ بھی پڑھیں نا تو جب وہ کہتے ہیں کہ حضور حسین نواز صاحب کے جواب ہی ہے. نہیں, میں آپ کو جو جس کے اوپر یہ کیس بلڈ اپ کر رہے ہیں, جب آپ نے مس اسٹیٹمنٹ والی بات کی اور سپریم کورٹ کے, اور یہ جو میں تو صرف حسین نواز صاحب کا یہ بیان اور حسین نواز صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ, میں بات ہی نہیں کر رہا پارلیمنٹ میں کیا کہا تھا کہ یہ دونوں چیزیں کیومولیٹو ہیں. ان کو آپ علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھیں گے تو یہ علیحدہ لگیں گی, ان کو اگر آپ اکٹھا کر کے دیکھیں گے تو یہ ایک ہی چیز ہے. یہ فلیٹ ایک فلیٹ نہیں تھا, اس فلیٹ کے بیچ میں اور فلیٹ بھی ایڈ ہوتے گئے وقتاً فوقتاً, اور یہ پراپرٹی جو تھی نا اس کے اندر اور فلیٹ ایڈ ہوئے, اور یہ جو ریسورسز تھے وہ صرف اور صرف وہ جو بیسک سورس تھا وہ جو گلف سٹیل تھی وہ تھا, اور وہ بیسک سورس آگے سے چلتا گیا اور وہ پیسہ جدہ بھی میں گیا. ابھی 2 دن پہلے جو گیلپ سروے آیا تھا وہ یہ کہتا ہے کہ 57% پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ عدالت کا نواز شریف صاحب کے حق میں بھی آتا ہے تو بھی مورل وکٹری عمران خان صاحب کی ہے کہ انہوں نے اس فیصلے کو, اس کیس کو زندہ رکھا اور سپریم کورٹ تک پہنچایا جہاں پر پرائم منسٹر صاحب کی فرسٹ فیملی کا ٹرائل ہوا. دیکھیے میں تو پہلے یہ بات کروں گا کہ وزیر اعظم صاحب کا ٹرائل یہ تیسری دفعہ ہو رہا ہے, یہ ہمارے لیے کوئی پہلی دفعہ نہیں. اچھا میں دیکھتا ہوں کہ ان کی مورل وکٹری کی آپ نے بات کی نا, ابھی بہت جلد ہے یہ کہنا ہے کہ وکٹری کا لفظ بھی میں یوز کرنا کیونکہ ابھی فیصلہ آنا ہے, بہت جلد ہوگا. لیکن ایک بات میں کہوں گا, ان کی جو ہار ہوگی وہ ان کی, اگر پریئر کی جو نمبر 1 انہوں نے چیز مانگی ہوئی ہے وہ ان کی ہار ہے. اگر ان کے, ہم نے تو کمیشن مانگا ہوا تھا, اور اگر ہم نے کمیشن لے لیا عدالت سے تو ہم جیت جائیں گے, یہ مقدمہ ہار جائیں گے. چلیں میں اس پہ آپ سے جواب لیتا ہوں. علی ظفر صاحب یہ بتائیے گا, کیونکہ یہ بھی بڑی افواہیں یہاں پہ گرم ہے, کہ اس قسم کا بھی فیصلہ آ سکتا ہے کہ جب تک کمیشن اگر بنتا ہے اور کمیشن اپنا انکوائری یا انویسٹیگیشن کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت تک وزیر اعظم صاحب سٹیپ ڈاؤن کر جائیں. اس طرح کا فیصلہ یا اس طرح کی آبزرویشن, کیا یہ اختیار ہے کورٹ کے پاس؟ جی میرے اندازے میں ایسا کوئی کورٹ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کرنے کا کوئی آرڈر فرما دیں انکوائری آرڈر کرنے کے ساتھ ساتھ. تو مجھے یہ مشکل لگتا ہے کہ ایسا کوئی ہوگا. یا تو وہ فیصلہ کریں گے کہ ہاں واقعی کوئی کنسیلمنٹ ہوئی ہے, کچھ چھپایا گیا ہے, غلط بیانی ہوئی ہے, اور اس لیے وہ ان کی سسپینڈ کریں گے کوالیفیکیشن ایز این MNA اینڈ ایز اے پرائم منسٹر. لیکن کسی فائنڈنگ کے بغیر سمپلی یہ کہہ دینا کہ چونکہ ہم انکوائری کرنا چاہتے ہیں اس لیے وہ سٹیپ ڈاؤن کریں, مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی قانون اجازت دے گا. اچھا, یہ جو ابھی میں نے حسین نواز صاحب کا ایک ویڈیو کلپ دکھایا اور پھر جو بیانات جس میں خود ریمارکس بھی تھے کہ تضاد نظر آ رہا ہے, تو مجھے بتائیے کہ ایک پاپولر ویو تو یہ ہے ایک عام آدمی کا کہ ہاں واضح تضاد ہے, لیگلی یہ تضاد کی کیا سگنیفیکنس ہوگی, کیا اہمیت ہے اس کی؟ دیکھیے جی, یہی سب سے بڑا جو میرا خیال ہے جو ڈیفینس میں پیش کی گئی نواز شریف صاحب اور ان کے بچوں کی طرف سے, اس میں جو سب سے بڑا فلا ہے, سب سے بڑا جو گیپ ہے وہ ان کی اپنی کہانی ہے. یہ جو قطری کہانی ہے, یہ کچھ کہا جاتا ہے کہ سوتے ہوئے بچے کو آپ سنا دیں تو شاید وہ تو یقین کر لے, لیکن سپریم کورٹ عدالت عظمیٰ کے سامنے ایسی کہانی پیش کرنا یہ ذرا مشکل لگتا تھا, اسپیشلی جب اس کے ساتھ ڈاکیومنٹری ایویڈنس کوئی نہیں پیش کیا گیا. تو اسی لیے میرا خیال ہے عوام میں بھی ایک جو ایک اس کا امپریشن ہے. لیکن علی صاحب یہ جو قطری کہانی ہے یہ نواز شریف صاحب نے اپنے ایویڈنس میں نہیں دی, یہ حسین نواز صاحب نے اپنے ایویڈنس میں دی ہے. دیکھیں آپ اس کو یہ چونکہ ایک فیملی ہے تو آپ آلدو یہ اٹیمپٹ کی گئی تھی کہ ایک فیملیز کو بیچ میں ایک دیوار کھڑی کی گئی تھی کہ بچہ اپنا فیملی کا جواب دے اور بچی اپنے فیملی کا جواب دے, باپ اور دادا اپنا جواب دیں. لیکن وہ ایکچولی لیگلی اس طرح بنتی نہیں ہے بات, کیونکہ فیملی کو ایز اے فیملی ہی ٹریٹ کیا جائے گا, اور جو بھی موقف پیش کر رہے تھے سارے اس کو ایک ہی کہانی کا حصہ سمجھا جائے گا. تو یہ کہہ دینا کہ جی ایک نے کہا تھا دوسرے نے نہیں کہا, یہ بات درست نہیں ہوگی. سپریم کورٹ ٹوٹل ہر فیکٹ کو دیکھ کے ایگزامن کر کے فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے, ایک بڑی اہم بات محسن صاحب نیکسن صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ پریئر نمبر 1 ہے وزیر اعظم صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن. اگر وہ نہیں ملتی تحریک انصاف کو تو ان کی ہار ہے, ہماری جیت ہے. اور اگر ایسا فیصلہ آتا ہے تو مجھے امید ہے کل PMLN کا یہی سٹانس ہوگا, چاہے وہ پریس کانفرنس ہو, میڈیا ٹاک شوز ہیں, وہ یہی چیز لے کے جائیں گے. تو اس کا جواب PTI کے پاس کیا ہوگا یہ علی محمد خان صاحب سے پوچھیں گے ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین، پاناما کیس پر ہم بات کر رہے ہیں. فیصلے میں اب 15 گھنٹے سے بھی کم رہ گئے ہیں. علی محمد خان صاحب، نون لیگ کا ورژن کل کیا ہوگا اگر نااہلی نہیں ہوتی وزیر اعظم صاحب کی؟ وہ آپ نے سن لی. انہوں نے آ کر یہ کہنا ہے ڈسکوالیفیکیشن مانگی تھی، نہیں ہوئی ڈسکوالیفیکیشن، ہم جیت گئے، باقی جو بھی ہوتا رہے وہ ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. مختصر جواب دے دے گا تاکہ میں ایک بات کروں. جی، کوئی توہین وغیرہ ہی نہ مل جائے مجھے اس پہ. دیکھیں اس وقت جو ایک چلیں میں ایک حوالہ دے کے بات کر لیتا ہوں. جو سراج صاحب نے بات کی تھی، آپ کو یاد ہے وہ سراج صاحب نے کھڑے ہو کے بڑی زبردست بات کی تھی آخری دن، جب خان صاحب نے بھی کچھ باتیں کی تھی اور شیخ صاحب نے بھی، اور پھر ہم آپ کی عدالت میں، آپ اللہ کی عدالت میں. ٹیسٹ ٹرائل ہے میاں صاحب کا اور عدالت. دیکھیں خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے اپنی ڈیوٹی کر لی ہے. کیوں؟ دیکھیں میں آپ کو، تحریک انصاف میں بھی شاید کچھ لوگ ایسے ہم میں سے ہوں گے جو کبھی یہ بھی کہتے تھے کہ یار یہ خان صاحب کیوں اس کے پیچھے، لیکن خان صاحب پڑے رہے اس پہ، وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے. آخر کار کو ان کا اس کا ثمرہ مل گیا کہ آج اگر آپ گلیوں میں جائیں نا باہر، آپ پوچھیں ابھی رات کے کیا 11:30 پونے 12 بجے ہیں نا، ابھی چلتے ہیں ذرا یہ آپ پارے، وہاں پہ ذرا چھولے کھا لیں گے اور کسی عام بندے سے پوچھیں ذرا ہولیا بدل کے، 100% کریڈٹ جاتا ہے. شہزاد دو باتیں کرے گا. وہ کہے گا اب تو خیر کوئی نہیں پوچھتا نا کیونکہ پتہ لگ گیا کل فیصلہ. سب یہ کہتے تھے فیصلہ کب آئے گا؟ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے کیا پتا، ٹھیک ہے فیصلہ کب آئے گا؟ پھر میں پوچھتا تھا وہ ٹھیک ہے، وہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. کیا وہ کہتے تھے صرف کیا ہے سارا. علی صاحب یہ بتا دیں کل انہوں نے کس طریقے سے سیل کر رہے ہیں اس فیصلے کو، تو آپ دیکھیں آپ ہار گئے، ڈسکوالیفیکیشن نہیں ملی، ختم ہو گئی بات. سٹنگ وزیر اعظم ان کے خلاف اگر دو کام بھی ہوتے ہیں، لیٹ سپوز ان کو سٹیپ ڈاؤن کی بات ہوتی ہے، اور میں ود ڈیو ریسپیکٹ علی ظفر بھائی سے تھوڑا سا میں ڈیفر کروں گا یہاں پہ. آئی تھنک میاں صاحب کین بی آرڈرڈ بائی دی سپریم کورٹ آف پاکستان ٹو اسٹیپ ڈاؤن. وائی؟ دا ریزن از چھوٹے سے آپ کوئی چھوٹے سے انسٹیٹیوشن میں بھی کوئی ایشو ہو نا، میں اگر کسی سپروائزر کی پوسٹ پہ ہوں اور میرے پہ انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوتی ہے، اگر میں افیکٹ کر سکتا ہوں انویسٹیگیشن کو تو مجھے سٹیپ ڈاؤن کہا جائے گا. کیوں؟ وجہ دیکھیں، اگر لیٹ سپوز اب یہ آرگومنٹ ہی اب کر رہے ہیں نا ریٹورک پہ، دیکھیں اگر انویسٹیگیشن ہوتی ہے یو وڈ نیڈ ایف آئی اے چاہیے ہوگی. کس کے نیچے ہے نیب؟ کس کے نیچے ہے سی آئی ڈی؟ کس کے نیچے ہے پولیس؟ کے سٹیپ ڈاؤن کرنا ڈسکوالیفائی نہیں، سٹیپ ڈاؤن کرنا. لیٹ سپوز محسن صاحب بن گئے پرائم منسٹر، سر جی محسن صاحب کو بنا دے پرائم منسٹر، بنا دے اگلے سال کے لیے. کرے کوئی عام آدمی بنے. کیا یہ نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر کام کریں گے، یا وہ بیوروکریسی نام کے ساتھ شریف نہیں آتا یار، یہ نہیں بنا دینا، بنا دے. نون لیگ میں نہیں بن سکتے، پی ٹی آئی میں آ جائیں، ہو سکتے بن جائیں. اچھا میں عمران خان صاحب کہیں گے میں نے 20 سال جدوجہد کی ہے محسن رانجھا کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے. دیکھیں خان صاحب کی ہماری جماعت میں ایسی کوئی سسٹم کوئی چیز نہیں ہے، وہاں پہ نام شام نہیں چلتے، وہاں پہ کارکردگی چلتی ہے. پرائم منسٹر نواز شریف صاحب بیٹ سم ادر پرائم منسٹر ہو گئے نا. رات کے پونے 12 بجے میری بات کو آپ نے گول کر دیا، لیکن میں دوبارہ اس بات کی طرف آتا ہوں. دیکھیں if a sitting prime minister on the election year is asked to step down, it is a bombshell for them. اگر انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوتی ہے it is a bombshell for them. اگر میاں صاحب کسی بھی وجہ سے دیکھیں فیتے کاٹنے سے رہ جاتے ہیں، ان کو دکھ بھی بہت ہوگا، اور عوام میں دیکھیں ان کا جو ایک امیج بنایا ہوا ہے انہوں نے کہ ایک روشن پاکستان، تو روشن پاکستان کی مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں نا، جو 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. آپ کا پوائنٹ میں سمجھ گیا، آپ سمجھتے ہیں وہ ان کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا الیکشن سے ایک سال پہلے. سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے تھوڑی بات کرتے ہیں، کیونکہ آج جو سٹاک میں ہم نے اتار چڑھاؤ دیکھا ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے. مارکیٹ جب صبح کھلی تھی پتا تھا کہ ایک دن بعد پاناما کا فیصلہ آنا ہے، 800 پوائنٹ مائنس گئی، اس کے بعد مارکیٹ نے ریکور کیا اور 750 پوائنٹ پلس مارکیٹ بند ہوئی، یعنی کہ ایک دن میں 1550 مارکیٹ کا اوپر نیچے ہو جانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اہم سوال یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب کے خلاف فیصلہ آتا ہے یا ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے، اس سے سٹاک مارکیٹ پہ کیا اثر پڑے گا؟ سٹاک مارکیٹ ریفلیکٹ کرتی ہے، بتاتی ہے آپ کو لوگوں کا سینٹیمنٹ کیا ہے، ایک انویسٹر کا سینٹیمنٹ کیا ہے. تو اس پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں گے عقیل کریم ڈیڈی صاحب جو کہ چیئرمین ہیں AKD گروپ کے. عقیل کریم ڈیڈی صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آج تو مارکیٹ میں ہم نے بڑا اتار چڑھاؤ دیکھا، کل اگر فیصلہ وزیر اعظم صاحب کے خلاف آتا ہے یا ان کے حق میں آتا ہے، دونوں صورتوں میں مارکیٹ کی پرفارمنس کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ مارکیٹ میرا اپنا خیال ہے کہ پچھلے پاناما ایشو کافی عرصہ ہو گیا چل رہا ہے، اور مارکیٹ جو آج مارکیٹ کا جو ری ایکشن تھا وہ کچھ بہتر تھا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کل فیصلہ کچھ بھی آ جائے، ہمارے یہاں عموماً یہی ہوتا ہے اسٹاک ایکسچینج میں کہ جو فیصلہ آ جاتا ہے وہ کتنا بھی برا کیوں نہ ہو لیکن مارکیٹ اس کو ڈسکاؤنٹ پہلے سے کر چکی ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل جو فیصلہ آئے گا، صبح جو مارکیٹ کا ٹرینڈ ہوگا اور اس کے بعد جو ٹرینڈ ہوگا اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوگا.
اور کسی کا یہ کہنا ہے کہ فیصلہ پازیٹیو اور نیگیٹو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کسی بھی صورت میں پازیٹیو تو نہیں آ سکتا. لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ اس میں ایسی چیزیں ہوں گی جو نون گورنمنٹ کے لیے شاید وہ بہت اچھی نہ ہو. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں کم از کم ہمارے ملک میں احتساب تو شروع ہوا، اور اگر اوپر لیول پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو آگے اس کا امپیکٹ تو پاکستان کے لیے بہتر ہی آئے گا. اور مارکیٹ میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کافی ڈسکاؤنٹ کر چکی ہے ان ساری خبروں کو، بری سے بری خبر کو بھی ڈسکاؤنٹ کر چکی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ری ایکشن اتنا زیادہ برا نہیں ہوگا خبر آنے کے بعد. تو عقیل ڈیڈی صاحب، کہ اگر وزیر اعظم صاحب کل ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، اگر اس طرح کا فیصلہ آتا ہے تب بھی مارکیٹ پہ کوئی اس کا کل منفی اثر نہیں پڑے گا؟ دیکھیں ہماری مارکیٹ کی گورنمنٹ آف پاکستان کو تو سمجھتی ہے، ہماری مارکیٹ کسی آدمی کے اوپر ڈیپینڈ بہت کم کرتی ہے، کیونکہ پالیسی وغیرہ تو اپنی جگہ پہ رہیں گی. اور ظاہری بات ہے اگر ایک آدمی اسٹیپ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ کوئی دوسرا آ جائے گا. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی نواز شریف گورنمنٹ کی پالیسی کو بہت اچھی تھی جس کی وجہ سے ہماری کاروباری حالات بہت اچھے ہو گئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہماری اگر اس ویسے بھی اکنامی کے حالات آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تو یہ کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں. الارمنگ ہے، برے کہہ سکتے ہیں، اچھے نہیں کہہ سکتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ معیشت کے حالات الارمنگ ہیں. عقیل ڈیڈی صاحب، یہی مارکیٹ 50,000 سے اوپر چلی گئی، نیا ریکارڈ قائم کیا. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں دیوالیہ ہونے جا رہے تھے، آج وزیر اعظم صاحب نے کہا دیوالیہ ہونے جا رہے تھے، وہاں سے ہم نے اکانومی کو ریوائیو کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ معیشت الارمنگ سائنس دکھا رہی ہے اس وقت. مارکیٹ کی جو پرفارمنس ہے اس میں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے انٹرسٹ ریٹ اتنے لوور سائڈ پہ ہیں کہ اس مارکیٹ کو پرفارم کرنا ہی کرنا تھا. لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ کے کوئی ذرائع نہیں ہے تو وہ ایکویٹی مارکیٹ کا رخ کر رہے ہیں. دوسرا ہمارے یہاں جو پچھلے 7-8 سال سے جو ڈیمانڈ نکلی ہوئی ہے اس میں ہمارے بہت سارے سیکٹر ہیں جو پرفارم کر رہے ہیں، ان کے ریزلٹ بہت اچھے آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انٹرسٹ ریٹ لوور ہونے کی وجہ سے میوچل فنڈ انڈسٹری میں بہت پیسہ آ رہا ہے، ان پیسوں کو بھی انویسٹ کرنا پڑتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایم ایس سی آئی میں بھی ہم کوالیفائی کر گئے تو اس کی وجہ سے بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باہر سے انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. پچھلے کافی دنوں سے ہم آؤٹ فلو زیادہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مارکیٹ نے کوئی بہت زیادہ برا ریئیکٹ نہیں کیا. حالانکہ جو مارکیٹ کی نیوز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ڈیسیزن ان کی فیور میں آ سکتا ہے. لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگینسٹ ڈیسیزن آ سکتا ہے. اس کے باوجود بھی آج آپ یہ دیکھیں کہ ہماری مارکیٹ نے کافی بہتر پرفارم کیا ہے، اور یہ رزلٹ آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ کی پرفارمنس پہ بہت زیادہ برے اثرات نہیں آ سکتے. بہت بہت شکریہ عقیل کریم ڈیڈی صاحب. اگر آپ یہ ٹرینڈ دیکھیں نا تو ان اے وے دس از گڈ فار پاکستان. کے دیکھیں جب کبھی بھی حکومتوں پہ ایسے حالات آتے تھے مارکیٹ ہمیشہ کریش کرتی تھی، نیچے جاتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اب مارکیٹ سسٹینیبلٹی اور لوگوں کی ایک 3000 پوائنٹ تو گر چکی ہے نا اس پناما لوگوں کی ایک امید. اس کی وجہ دیکھیں ود آل ڈیو ریسپیکٹ، دیکھیں میں اس پہ کوئی پولیٹیکل وہ بات نہیں، آپ کہیں اور نہ جائیں، اسلام آباد میں پوچھیں کہ پچھلے 4 سال میں، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں اسلام آباد کی میں بات کر رہا ہوں، جتنا یہاں پہ آپ کا بزنس کمیونٹی ان سے پوچھیں کتنی پراپرٹی کا کام ہوا ہے، کتنی کوئی گاڑیوں کا کام ہوا ہے، کتنی بزنس. دیکھیں عام لوگ پتہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں بے شک کرپشن بھی بے انتہا تھی، بزنس ہو رہا تھا. توبہ کریں علی صاحب، میں مطلب کان بزنس ہو رہا تھا، بزنس ہو رہا تھا. اس وقت صورتحال یہ ہے بزنس بالکل ٹھپ ہے. یہ تو آپ شدید مخالفت کے بعد بھی نہیں کہہ سکتے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں معاشی حالات سے بہتر تھے. علی نے بڑی اچھی بات کی، اس کی بات سنتے ساتھ ہی نا میرا دل کیا کہ میں ان کی بات کا وہ جواب دوں. گاڑی خرید رہا ہے نہ کوئی گاڑی بیچ رہا ہے نہ کوئی پراپرٹی لے رہا ہے. سر اس پہ تو میں نے کان پکڑ لیا نا. اور بجلی کی صورتحال یہ ہے کہ 3000 کا یہ بات آپ نے دل سے نہیں کی. 3000 کا پیپلز پارٹی کے وقت میں حالات معیشت کے بہتر تھے. تعریف نہیں کر رہا میں ان کے آپ کو بتا رہا ہوں پیپلز پارٹی سے بھی کہے گا. اگر یہ انہوں نے شکر کیا میں نے کہ میری باری آ گئی، نہیں تو یہ تو بول ہی جا رہے تھے. بات انہوں نے کہا کہ جی عوام کی عدالت میں یہ دیکھیں عوام کا رسپانس، اے کے ڈی صاحب کا جو ہے وہ عوام کا رسپانس آ رہا ہے. میں ان سے پوچھوں گا کہ عوام کا بھی رسپانس ہے، اور وہ کل ان کو آیا چکوال میں نظر کہ اگر لوڈ شیڈنگ بھی تھی، پناما بھی تھا، اور وہ سیٹ جو نون لیگ نے جنرل الیکشن میں 5000 کے ووٹوں سے جیتی تھی وہ میرے خیال سے 20-21
شاید مجھے ایگزیکٹ پہلے 9,000 تھا، اب شاید 20-22,000. ہاں 20-22,000 اس سے زیادہ جیتی ہے. تو یہ ہوتی ہے عوام کی کچہری. عوام کی کچہری کا فیصلہ، عدالت کا فیصلہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا، آزاد جموں کشمیر کے الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا. یہ بتائیے نا کہ اگر عوام کی عدالت، اب میری بات تو سنیں نا، میں بائی الیکشنز کی نہیں بات کر رہا. اب میری بات، اب جناب والا میری بات تو ذرا حضور سنیں، میں نے پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، اور دوسری بات یہ بڑی ایک وشفل نہیں. اب آزاد کشمیر میں کون سی پنجاب کی حکومت تھی؟ میں یہ سوال کرتا ہوں. اب آپ دیکھیں نا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہمارا بلدیاتی الیکشن ہوا ہے اس کے بیچ میں آپ اپنی جہاں پہ آپ کے ایم این ایز بیٹھے وہ بھی چلے ٹھیک ہے. میں دوسری یہ بات کر رہا ہوں کہ جو سیٹ بیک ہوگا وزیر اعظم صاحب کو اسٹیپ ڈاؤن کرنے کا کہا گیا. دیکھیں جی ابھی بڑی وشفل تھنکنگ ہے ان کی، بہت وشفل تھنکنگ ہے کہ جناب یہ فیصلہ اس طرح ہو جائے گا. میرا خیال یہی ہے کہ وہ ان کا جو پہلی بات ہے کہ پرائم منسٹر کا نام اگر پاناما میں نہیں ہے تو پرائم منسٹر کے بچوں کا نام ہے. پرائم منسٹر کے بچوں کی وجہ سے پرائم منسٹر کا نام بنے گا کہ جی بچوں انہوں نے بتایا نہیں کہ یہ چیزیں ہمارے جو والد نے ہمیں لے کے دیں. لیکن جب یہ ثابت ہوگا کہ بچوں کے پاس وہ جو ایسٹس تھے وہ غیر قانونی طریقے سے آئے تو پھر وہ پیسے کہاں سے آئے بچوں کے پاس، تب پرائم منسٹر صاحب انوالو ہوں گے. اس ساری سماعت میں ایک اور ایشو پہ بات کرتے ہیں. محسن صاحب، یہ بڑی مایوسی کی بات ہے کہ نیب چیئرمین ایف آئی اے کو یہ کہا جائے کہ آپ گورنمنٹ انفلوئنس میں آ کے کام نہیں کرتے، آپ نے اپنا کام نہیں کیا، آپ نے لیٹرز نہیں لکھے، کیسز نہیں کھول سکے آپ، اور وہ آ کے اعتراف کر رہے ہیں. مطلب وہ آپ کا مینیفیسٹو جو کہتا تھا اداروں کو مضبوط کریں گے، ہم فلاں نہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ حال چھوڑا ہے کہ نیب چیئرمین کی جا کے اس طرح کی سرزنش ہوتی ہے وہاں پر. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ہماری جب سے گورنمنٹ آئی ہے پاکستان کے بیچ میں کرپشن کم ہوئی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں تو کمی واقع ہوئی ہے. باقی اداروں کو مضبوط کرنے کا جہاں تک سوال ہے، اب نیب کے چیئرمین نے جو اپنا ایک اوپینین لیا تھا سپریم کورٹ میں، اس نے جو موقف اختیار کیا تھا وہ اپنے پروسیکیوٹر جنرل کی لیگل اوپینین پہ کیا اور اس پہ اور جج صاحب نے کہا تھا انشورنس پالیسی بننے کی کوشش کی ہے نیب چیئرمین نے وزیر اعظم صاحب کی. دیکھیں جج صاحب کے ریمارکس ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہے. دیکھیں اس میں جو سب سے بڑی بات ہے، جو پروسیکیوٹر جنرل اپنی لیگل اوپینین دیتا ہے وہ لیگل اوپینین اپنا سارا قانونی پوزیشن اس کی دیکھ کے پھر دیتا ہے. اب قانونی پوزیشن کے بیچ میں اس میں ایسی چیزیں تھیں کہ اگر نیب جاتا بھی اپیل میں اس وقت اس کیس میں تو ان کو وہ ریلیف نہیں ملنا تھا جو کہ وہ توقع کر رہے تھے، شاید وہ بھی کیس ان کا ناکام ہو جاتا. اچھا علی ظفر صاحب یہ بتائیے گا، کیونکہ نیب کے حوالے سے بھی پریئر ہے پی ٹی آئی کی، تو نیب چیئرمین کو خود عدالت جو ہے آرڈر دے کے ہٹا سکتی ہے یا گورنمنٹ کو کہا جائے گا کہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجیں اور نیب چیئرمین کو تبدیل کریں؟ دیکھیں مجھے بڑی حیرانگی ہوگی اگر نیب چیئرمین کو تبدیل کرنے کی کوئی ایسی ڈیسیجن آ جائے کل، کیونکہ مین ایشو تو پاناما کا ہے اور میرا خیال ہے نہ تو شو کاز نوٹس دیا گیا، نہ کوئی کاروائی کی گئی، نہ جواب دینے کا موقع دیا گیا نیب چیئرمین کو. تو سنے بغیر تو میرا خیال ہے ریموو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کو مضبوط کرنے کی ضرور ریکمنڈیشن دے سکتا ہے سپریم کورٹ. میرے خیال کے مطابق آپ ابھی بات کر رہے تھے آبزرویشنز کورٹ کی، امپاورمنٹ کرنے کی جو آپ کی انسٹیٹیوشنز ہیں، تو اس چیز کا آپ صرف نواز شریف صاحب کی حکومت کو نہیں ذمہ دار ٹھہرا سکتے. یہ ہماری ہر سکسیسو حکومت نے کوشش کی ہے کہ چاہے وہ نیب ہو، ایف آئی ہو یا کوئی اور ادارہ ہو، اس کو کمزور سے کمزور تر رکھا جائے تاکہ وہ اپنے کام چلا سکیں. تو یہ آئی تھنک یہ سپریم کورٹ مجھے لگتا ہے کہ اس کیس میں ضرور اس طرف اشارہ کرے گی، بلکہ ایک پلان دے گی کہ کس طرح ان اداروں کو مضبوط کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب تک یہ ادارے مضبوط نہیں ہوں گے آگے جا کے فیوچر کی کرپشن جو ہے وہ آپ ختم نہیں کر سکیں گے. تو یہ سر آپ کہہ رہے صرف ایک گائیڈ لائن دیں گی، مطلب اگر ریمارکس آپ سنیں کہ نیب فوت ہو گئی کل یا نیب انشورنس پالیسی بننے کی کوشش کر رہی ہے، نیب چیئرمین انشورنس پالیسی بننے کی کوشش کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کی، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ محض ایک گائیڈ لائن ہی آئیں گی ان کے خلاف یا سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے؟ جی میں گائیڈ لائن ہی آئے گی، کیونکہ آپ دیکھیں کسی کو سنے بغیر آپ ہٹا نہیں سکتے، کسی کو شو کاز دینا پڑتا ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ ایک دم فیصلہ کر دے اور کہے کہ آپ ریموو ہو جائیں. وہ اگر کوئی ایکشن لینا بھی چاہے گی اس ججمنٹ کے بعد تو پہلے اس ججمنٹ میں اس کا ذکر آئے گا اور اس کے بعد باقاعدہ اس کی کاروائی آگے امپلیمنٹیشن کے لیے چلے گی. تو میں نہیں دیکھتا کہ کوئی ریموول کی بات ہوگی اس ججمنٹ میں،
بلکہ یہ ضرور ہوگا کہ ٹھیک ہے اس کو کس طرح مضبوط کیا جا سکتا ہے، اس پہ میرا خیال ہے ضرور بات مضبوط کیا جائے. ٹھیک ہے. آج بکی میں جو ہے پاور پلانٹ کا افتتاح کیا. نواز شریف صاحب نے کہا 18 مہینے میں لوگ اپنی کوٹھی نہیں بنا سکتے، ہم نے پاور پلانٹ بنا کے دکھایا. اور شہباز شریف صاحب نے بھی وہاں پہ تقریر کی اور شہباز شریف صاحب نے بتایا کہ معزز جج تو کہتے ہیں کہ 20 سال تک فیصلہ یاد گا، 40 سال تک وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کم سے کم 40 سال تک آپ کا کام، آپ کے ڈیولپمنٹ منصوبے یاد رکھے جائیں گے. سنیں کیا کہہ رہے تھے شہباز شریف صاحب. عدالت عظمیٰ کے ایک انتہائی قابل احترام جج نے کہا اور وہ لائق احترام ہے کہ جناب پاناما کا جو فیصلہ آئے گا وہ لوگ اس کو 20 سال یاد رکھیں گے. ہمیں اس سٹیٹمنٹ کا بہت احترام ہے، بالکل ٹھیک کہا ہوگا، لیکن خدائے بزرگ برتر کی قسم ہے وزیر اعظم، یہ شفافیت کے، محنت کے آپ نے جو یارڈ سٹک بنا دیے ہیں، آپ کو قوم زیادہ نہیں تو 40 سال آپ کو کبھی نہیں بھولے گی. جی یہ وزیر اعظم صاحب ہیں جو 18 مہینے میں پاور پلانٹ بناتے ہیں، 40 سال تک ان کے کاموں کو یاد رکھا جائے گا. ان کو آپ چاہتے ہیں کہ ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. انجمن ستائش باہمی لگ رہی ہے مجھے. ایک دوسرے کو ستائش وہ ہوتی ہے جو عوام کرتی ہے. آپ آج جا کے دیکھیں کہیں اور مت جائیں، لاہور چلے جائیں، لوگ مر رہے ہیں گرمی سے. دیکھیں کرپٹ ترین پیپلز پارٹی کی حکومت، شارٹ فال کتنا تھا 5,000 5,500 میگا واٹ. 3,000. جب 2013 میں میاں صاحب کی گورنمنٹ جب 3,000 میں 18 گھنٹے تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی ان کے دور میں تھی. اور 480 ارب کا یہ سرکولر ڈیٹ دے کے آج آپ کی صورتحال کیا ہے؟ 7,000 میگا واٹ کی شارٹ فال، کیونکہ وہ سرکولر ڈیٹ واپس کھڑا ہو گیا. اور اس کے ساتھ آپ کی صورتحال یہ ہے آج آپ کہیں بھی دیکھیں، یہ بڑی میں بات کروں نا بڑی سیریس، آپ کہیں بھی کسی روڈ پہ چلے جائیں نا، عام آدمی سے پوچھیں، اس سے پوچھیں یار اس ملک میں طاقتور کا احتساب ہو سکتا ہے؟ عام جو کانسیپٹ ہے اس میں سپریم کورٹ پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر وہ ایک سیمینل ججمنٹ دیتے ہیں، ایک تاریخی ججمنٹ، جس کا مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ میاں صاحب کو ٹنکا دے لٹکا، نہیں، ایک ایسی ججمنٹ جس سے مضبوط ہو، لوگوں کا اعتماد بحال ہو کہ یار آفٹر آل 70 سال بعد طاقتور کا بھی احتساب ہو سکتا ہے اس ملک میں. یہ اس ملک کا بہتری ہوگا. اس کو پتہ ہے شاید کیا ہوگا؟ اگر آپ کی کوٹوں پہ اور آپ کی عدالت پہ عوام کا اعتماد بحال ہوتا ہے، ختم ہوگی. وقت بالکل ختم ہو گیا. محسن صاحب اس چیز کا کریڈٹ تو دیتے ہیں آپ اپنی مخالفت کے باوجود کہ واقعی ایک اکاؤنٹیبلٹی کے کیس کو آگے بڑھایا ہے. وہ بری ہو جائے اپنے، وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے نا، بری ہو گئے عدالت سے، آپ کے لیے بڑی زبردست بات ہے، لیکن کم سے کم یہ چیز کو لے کر تو آئے یہاں تک. بالکل ان کو کریڈٹ نہیں دیتا ہے. یہ ڈبل سٹینڈرڈز کی جماعت ہے، کیونکہ خیبر پختون میں خواہ میں اگر احتساب بیورو کا جو چیئرمین ہٹایا گیا کیونکہ اس نے ان کے اپنے منسٹرز کا احتساب کیا تو اس کو ہٹا دیا، اور ابھی تک اس ادارے کا کوئی چیئرمین نہیں ہے، اور یہ اداروں کو مضبوط کر رہے ہیں یہ. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ڈبل سٹینڈرڈز کی جماعت اور یہ سیاست کر رہے ہیں. اس مقدمے میں کوئی پاکستان کی بہتری کے لیے یہ عدالت میں نہیں گئے. بہت بہت شکریہ محسن صاحب، بہت بہت شکریہ حقیقت کا پول کھول رہی ہے. بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب، آپ تینوں نے جوائن کیا. میرے خیال سے کچھ 15 گھنٹے رہ گئے ہوں گے فیصلہ آنے میں. اہم فیصلہ ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ بہت اہم موڑ ہوگا. جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ دے گی پاکستان کی سیاست کے لیے بڑا اہم ہوگا جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ کا آتا ہے. اس پروگرام کا، اس ٹرانسمیشن کا اختتام یہیں پر ہوگا. آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.